जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 मरहलों पर मुश्तमिल आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और इस वक्त तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग ने मतलब नून लीग ने 9 नशिस्तें जीती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 नशिस्तें आई हैं। मतलब पहला मरहला नून लीग जीत गई। मरीम नवाज़ साहबा और मुस्लिम लीग खुशियां मना चुकी है और खुशियां मना रही हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन इंतखाबात पर हमें फ़ख्र करना चाहिए और क्या ये इंतखाबात वोट की इज़्ज़त और जमहूरियत की बालादस्ती बढ़ाएंगे और क्या ये इंतखाबात फेयर एंड फ्री हुए हैं। इन्हीं 3 सवालों पर आज बात करनी है और आज इस पर भी बात करनी है कि नौरीन नियाज़ी साहबा पर FIR कट चुकी है, मुकदमा दर्ज हो गया है। NCCIA का पर्चा, पीका का मुकदमा। नौरीन नियाज़ी साहबा ने जो कुछ कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था और वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। लेकिन जब इस मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान साहब सब कुछ कहकर पतली गली से निकल चुके हों, तो एक ऐसी माँ जिसका बेटा जेल में है हसान नियाज़ी और जिसका भाई जेल में है इमरान खान और जो ख़ुद मसाइब और मसाइल से गुज़र रही हैं, एक माँ क्या दरगुज़र नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि यास्मीन राशिद साहबा जैसी माँ और यास्मीन राशिद साहबा समेत कई माएँ हालात की चक्की में, हालात की गर्दिश में आई हुई हैं और हुकूमतें टस से मस नहीं हो रही, तो मुझे कोई हैरत नहीं होती इस मुकदमे पर। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बाहर निकलने का फ़ैसला किया है, इज्तिजाज का फ़ैसला किया है और 5 अगस्त के बाद एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी और फाइनल लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ते दिखाई दे रही है। इस पर तफसील से अगले व्लॉग में बात करूँगा, लेकिन बहुत सारी अंदर की ख़बरें ऐसी हैं कि जिसमें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इज्तिजाज की कॉल पर और लॉन्ग मार्च की कॉल पर मुत्तफ़िक और मुत्तहिद है। हाँ, जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बड़ी गर्मा गर्मी हुई और बहुत सारे लोगों ने, बल्कि अक्सरियत ने कहा कि आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, इमरान खान किस हाल में है, उन पर क्या बीत रही है और वो किन मसाइल का शिकार हैं। कोई किसी को परवाह नहीं, सब अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं। बहुत गर्मा गर्मी हुई, सब पर बताऊंगा, सब पर बात करूंगा अगले व्लॉग में। लेकिन ये बताता चलूँ, इस वक्त बताने का ये मकसद सिर्फ ये था कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलने का फ़ैसला कर चुकी है। वापस आते हैं अपने मौज़ूआत पर और पहला मौजू नौरीन नियाज़ी साहबा पर, इमरान खान की बहन पर FIR कट चुकी है, मुकदमा दर्ज हो गया है। NCCIA का मुकदमा, पीका का मुकदमा, पीका एक्ट की सेक्शन 20 और 26 और 26A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 20 पीका एक्ट की सेक्शन 20 और 26A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और पहले भी बता चुका हूँ, फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान FIR के मुताबिक जो इल्ज़ाम लगे हैं नौरीन नियाज़ी साहबा पे, पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना, रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करना, सरासमीगी फैलाना, झूठा इश्तियाल अंगेज़, तौहीन अमेज़ और धमकी अमेज़ मवाद फैलाना, रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा करना,
یہ ان پر الزامات ہیں، اور یاد رہے کہ بیرسٹر گوہر کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ نورین نیازی صاحبہ نے کہا ہے وہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ نورین نیازی صاحبہ کو 2 بار بلایا گیا، NCCIA والوں نے بلایا، وہ دونوں بار پیش نہیں ہوئی، ان کے وکیل پیش ہوئے اور بالآخر وکیل نے جواب بھی جمع کروایا اور مہلت بھی مانگی، مگر اب ان پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ نورین نیازی صاحبہ ایک ماں ہے، ایک بہن ہے۔ نورین نیازی صاحبہ کا بھائی عمران خان جیل میں ہے، 250-300 مقدمے ہیں عمران خان پر، اور اگر 250-300 ہیں تو کسی کو، اتنے مقدمے ہیں، اگر 250-300 نہیں بھی ہیں تو کسی کو حتمی طور پر نہیں پتا کہ ان پر کتنے مقدمے ہیں۔ کسی وزیر سے پوچھ لیں، کسی اپوزیشن والے سے پوچھ لیں، PTI والوں سے پوچھ لیں، وکیلوں سے پوچھ لیں، ہر ایک کے پاس اپنے فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں، اتنے مقدمے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بھی جیل میں ہے، بشرا بی بی، وہ بھی مقدمے بھگت رہی ہیں، اور دونوں کی جو صحت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نورین نیازی صاحبہ کا بیٹا حسان نیازی، اکلوتا بیٹا، وہ بھی جیل میں ہے، 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور نورین نیازی صاحبہ خود ان پر کیا گزرتی ہے، ہر ہفتے وہ کس طرح ڈیالہ آتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیان، جو انٹرویو ابھی چلا ہی نہیں نورین نیازی صاحبہ کا، اور مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس جو انٹرویو نہیں چلا، آن ایئر نہیں ہوا، اس کا ایک کلپ کیسے باہر آ گیا اور کیسے وائرل ہو گیا۔ لیکن جو کچھ نورین نیازی صاحبہ نے کہا وہ سچ نہیں ہے، اور وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے لٹایا بھارت کو، مارکہ حق میں ہماری جیت ہوئی، اور واضح جیت ہوئی، اور پوری دنیا یہ مان چکی ہے، اور ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہے۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شہباز شریف گئے، اس پر بہت تنقید ہوئی ہے، اور ویسے اب بورڈ آف پیس کسی مردہ خانے میں پڑا ہوا ہے، لیکن پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا، پاکستان کا کوئی حکمران یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ تب تک اسرائیل کو تسلیم کرے یا کرنے کی طرف بڑھے جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بن پاتی۔ تو دونوں باتیں نورین نیازی صاحبہ کی ٹھیک نہیں تھیں۔ جو انہوں نے الزامات لگائے اس پر مجھے بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن وہ ماں ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، نوٹس گیا، ان کو بلانا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ قابل احترام ہیں، یہ فوج بھی آپ کی ہے، یہ ملک بھی آپ کا ہے، اور آپ یہ سارے عوام اور اس ملک کی عزت بھی آپ کی عزت ہے، تو آئندہ احتیاط کریں۔ دکھ ہوا ان پر، جو مقدمہ ہوا، جو پرچہ ہوا، اس پر یقیناً دکھ ہوا، لیکن میں نے جیسا کہا کہ جب یاسمین راشد جیسی ماں، اور یاسمین راشد سمیت 20 مائیں بہنیں جیلوں میں ہوں گی، اور حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہوں گی، اور ان کے پاس دلائل کے انبار ہوں گے کہ یہ اس وجہ سے اندر، یہ اس وجہ سے اندر، یہ اس وجہ سے اندر۔ اب آپ سوچئے یاسمین راشد صاحبہ کو کتنی سزا ہو چکی ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا جو عدالتیں کور کرتا ہے، اس کے پاس بھی فگرز نہیں تھے، کوئی 60 سال بتاتا ہے، کوئی 70 سال بتاتا ہے، کوئی 80 سال بتاتا ہے، کوئی 3 مقدموں میں سزائیں بتاتا ہے، 10 سال کی سزائیں۔ کینسر سروائیور، ہمیشہ سیاسی مخالفین کے حوالے سے بھی نرم گوشہ رکھنے والی، اور جن کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہو چکی کہ ان کا جو حلقہ ہے جس سے ان کے مطابق وہ جیتی ہیں نواز شریف صاحب سے، ان کی درخواست ٹیکنیکل گراؤنڈ پر مسترد کرتی گئی۔ تو بہرحال دکھ ہوا ہے نورین نیازی صاحبہ کے پرچے پر، اور جب پرچوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ سہیل افریدی صاحب کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا، 4.5 کروڑ کے لوگوں کے چیف ایگزیکٹو، کہ میرا نام 2-2.5 سال بعد 9 مئی کے ان 2 مقدموں میں ڈال دیا گیا ہے جن 2 کیسوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور جن 2 کیسوں میں لوگ رہا ہو چکے ہیں، ایک میں آج پیشی اور ایک میں کل پیشی۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟
سہیل افریدی صاحب کبھی کوئی عدالت انہیں اشتہاری قرار دیتی ہے, کبھی وہ کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی ان کی پیشی, وہ سٹریٹ موومنٹ جو ان کا ایک اس میں وفاقی آئینی عدالت میں وہ جواب جمع کروا رہے ہیں, کبھی کہیں سے ضمانت کروا رہے ہیں, اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے ان 2 مقدموں میں میرا نام ڈال دیا گیا ہے جن 2 مقدموں کے فیصلے ہو چکے. کیا کہا جائے؟ یقین کریں مجھے کبھی کبھی یہ سوچ کر خوف آتا ہے کہ کیا بنے گا آج کی حکومتوں کا جب انہیں بھگتنا پڑے گا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے ایک اور حیرت انگیز بات کہ صحافی عمران شفقت کو بھی NCCIA کا نوٹس مل چکا ہے. لاہور کے صحافی ہیں. عطا تارڑ صاحب کی وزارت کے حوالے سے انہوں نے کوئی گفتگو کی, 2 غیر سیاسی وزیروں کو ڈسکس کیا اپنے ولاگز میں, سلمان شہباز کے حوالے سے گفتگو کی, اور حیرت انگیز طور پر اس مقدمے کے مدعی عطا تارڑ صاحب خود ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, جن کی یہ کمیونٹی ہے. ہم سارے جو صحافی ہیں جو ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں یا جو اخباروں میں کام کرتے ہیں, عطا تارڑ ان کے وزیر ہیں, ان کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, اور وہ خود مدعی ہیں اس پرچے میں. ایک تو یہ حیرت انگیز بات کہ وہ خود مدعی ہیں, اور دوسری بات کہ عمران شفقت صاحب رہتے ہیں لاہور میں, عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر ہیں, ظاہر اسلام آباد بیسڈ ہیں, اور ان کو بلایا گیا ہے جو عمران شفقت صاحب کو وہ NCCIA ملتان نے بلایا ہے. عمران شفقت لاہور میں, عطا تارڑ صاحب اسلام آباد میں, اور پیشی کہاں؟ ملتان میں. مطلب جاؤ لاہور سے ملتان 2-3 پیشیاں بھگتو, عقل ٹھکانے آ جائے گی. میں خود پیکا بھگت چکا ہوں, آپ کو پتہ ہے. اور جب یہ ایک ٹی وی چینل کی خبر اور ایک رپورٹر کی, ان کے جو انویسٹیگیشن ہیڈ ہے اس کی خبر جو دی ٹی وی چینل نے اور ان کے اپنے پرائم ٹائم شو میں, اور 2 دن بعد میں نے اس پہ 4-5 منٹ ولاگ کیا. اس کے بعد جو ٹی وی چینل کی خبر تھی یا رپورٹر کی خبر تھی وہ تو خیر پتہ نہیں دب جاتی یا ختم ہو جاتی, لیکن جب میں نے ولاگ کیا تو اس پہ نوٹس آ گیا. یقین کریں میرے پاس 2 آپشن تھے. ایک کہ میں کہتا کہ میری خبر ہی نہیں ہے, مجھے آپ کیوں نوٹس بھجواتے ہیں, اور گرفتار کرنا ہے تو کر لیں. اور دوسرا آپشن جو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میرے دوستوں نے کہا کہ آپ یہ تیری خبر ہے. میں نے کہا نہیں. کس کی خبر ہے؟ میں نے کہا ٹی وی چینل کی اور ان کے رپورٹر کی. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ مکر گئے ہیں اپنی خبر سے, انہوں نے معذرت کر لی ہے, معافی مانگ لی ہے, یعنی اپنی خبر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو پھر میرے دوستوں نے کہا کہ تم کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ جب تمہارا سورس پیچھے ہٹ گیا ہے تو تم بھی معذرت کر لو. اور پھر میں نے معذرت کی, اور اس کے بعد لاہور سے بہت سارے جو کرم فرما ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, انہوں نے جیسے جیسے ولاگز کیے. کسی دن میں نے یہ پوری کہانی سنانی ہے, ایک اداکارہ میرا پوڈ کاسٹ کی اور ایک اس پیکا نوٹس کی. ابھی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. چیف سیکرٹری صاحب جو میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, جن کو میں کبھی نہیں ملا, کبھی نہیں, کوئی نہیں جانتا ان کو, نہ میری کبھی ملاقات ہے, معذرت کرنے کے بعد بھی چل رہا ہے. اور پھر اس میری معذرت کو معافی مانگ لی, سرنڈر کر گیا, بھاگ گیا, جھک گیا, پیچھا کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. یہ ایک بڑی کہانی ہے. ان سارے ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ صحافت کی سب سے جو بیسک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز غلط نکلے تو آپ اس پر کھڑے ہو کر کہیں, سینہ تان کر کہیں کہ معذرت چاہتا ہوں, یہ چیز غلط نکلی ہے. لیکن نہیں, یہاں ایسا رواج ہی نہیں ہے. BBC کا پورا پیج دیکھ لیں معذرت کا, جیو کا دیکھ لیں, بڑے اداروں کا دیکھ لیں, بڑے صحافیوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود جو کردار کشی کی گئی, میں نے 5-6 کو میرے وکیل نے اور انہوں نے نوٹس تیار کر کے رکھے ہیں. 5-6 لوگوں نے جس طرح کردار کشی کی دونوں ایشوز پہ, اداکارہ میرا کی پوڈ کاسٹ پہ بھی اور اس پر بھی, جتنا جھوٹ بولا, جو کچھ کہا, میں برداشت کیا. میں نے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ آج اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی, آج اگر یہ کسی وجہ سے کسی ایجنڈے کے تحت, کوئی بھی کسی مفاد کے تحت لگے ہوئے ہیں تو لگے رہنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے.
لوگ جانتے ہیں مجھے. میں کیوں نوٹس آیا مجھے, کیوں وہ جو ٹی وی کے وہ چینل کا ایک رپورٹر ملا اسی ٹی وی کا, اس نے مجھے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم بھی پھنس گئے. میں نے کہا وہ کیسے, خبر تو آپ کی. تو کہتا ہے کہ آپ سے محبت کرتی ہے پنجاب حکومت. اور کئی بار مجھے کئی دوستوں نے وہاں سے لاہور سے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں غصہ تو ارشاد بھٹی پہ. کیوں ہے؟ کیونکہ میں اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہوں. کیوں ہے؟ کیونکہ میں ان پر تنقید کرتا ہوں. کیوں ہے؟ کیونکہ میں ان کے جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے مافیاز کو جوائن نہیں کیا. تو اس کی سزا تو ملتی ہے, بھگتیں گے اور کھڑے رہیں گے. ہاں, جہاں غلطی ہوئی وہاں کردار کشی کو نظر انداز کر کے معذرت کریں گے. تو میں تو بھگت چکا ہوں. اب عمران شفقت صاحب میں کبھی نہیں ملا, ہو سکتا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو میرے خلاف ہو. ایک رضی دادا صاحب ہیں, جب انہوں نے ان سے چند جملے نکلے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, تو میں نے 3 ولاگز میں بات کی کہ جملے نکل جاتے ہیں, کیا آپ جان لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ان کی نوکری ختم کی, پھر انہوں نے آ کے کھڑے ہو کر غیر مشروط معافی مانگی, پھر بھی آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن رضی دادا صاحب کے پورے آپ ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ میرے خلاف بولیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کسی پر مشکل وقت آئے گا اور جو میری کمیونٹی کا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, خواہ وہ میرے خلاف ہو, خواہ وہ میرے حق میں ہو, خواہ وہ مجھے دشمن سمجھتا ہو, خواہ دوست سمجھتا ہو. میں کبھی رضی الدین صاحب سے نہیں ملا, لیکن ان کے جو اپنے بارے میں میرے کلمات سن کر میری ٹیم جب مجھے بھیجتی ہے, میں تو ویسے نہیں دیکھتا, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی اتنا بغض میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن میرے لیے قابل احترام ہے, جب بھی ان پر مشکل وقت آئے گا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. عمران شفقت صاحب, ایسا نہیں ہونا چاہیے. عطا تارڑ صاحب کو مدعی نہیں بننا چاہیے تھا, ملتان نہیں بلانا چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے, اس کو صحیح کریں. اور جب بات ہو رہی ہے NCCIA کی اور مقدمے کی اور پرچوں کی, تو مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کیس میں ثاقب چدر کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا ہے انکوائری میں. گو کہ ان کی ضمانت میں 3 ستمبر تک توسیع ہو چکی ہے, مگر چدر صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. اب 2 کیس آپ کے سامنے ہیں. مجھے چدر صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بے گناہ ہوں گے تو چھوٹ جائیں گے, گناہ گار ہوں گے تو سزا پائیں گے. مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی FIR ہو, لیکن میں اس ملک کے دور معیار اور منافقت کی بات کرنا چاہتا ہوں. ثاقب چدر صاحب کو ضمانت پہ ضمانت مل رہی ہے, کتنے سنگین الزامات ان پر لگے ہوئے ہیں. ریحان طارق کو نہ گرفتار کر لیا گیا, لندن سے واپسی ایئرپورٹ پر ہی. نورین نیازی صاحبہ پہ پرچہ ہو گیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب پہ نہ کوئی پرچہ ہوا ہے, نہ ان کو کوئی NCCI کا نوٹس آیا ہے, نہ کوئی وزیر مدعی بنا ہے. عطا تارڑ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہاں بھی مدعی بنتے, نہ ان پر کوئی مقدمہ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے, اسٹیٹ پاور ہے. تو اس ملک میں طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور باقیوں کے لیے اور قانون ہے. دکھ ہوتا ہے جب ہم پاکستان کو اس طرف لے جاتے یا پاکستان کو اس طرف جاتے دیکھ کر, یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے. کیونکہ جو کل بھگتیں گے ان پر بھی مجھے دکھ ہوگا. جو آج بھگت رہے ہیں, خواہ وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے ملتا ہے ان کا کوئی نظریہ یا سوچ یا بات یا نہیں, اس پر بھی دکھ ہوتا ہے. عمران شفقت پر بھی دکھ ہو رہا ہے. رضی الدین صاحب نے معافی مانگی, نوکری گئی, اس کے بعد بھی جو ان کے خلاف باتیں ہوئیں اس پر بھی دکھ ہوا. اور نورین نیازی صاحبہ پہ بھی دکھ ہے, ریحان طارق پہ بھی دکھ ہے, اور اس پر بھی دکھ ہے کہ مولانا صاحب کو کیوں نہیں پوچھا گیا. یا تو سب کے لیے ایک اصول رکھیں, یا سب کو ایک طرح ٹریٹ کریں, یا پھر سب کو معاف کریں یا سب کو پکڑ لیں. خیر, واپس آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع پر. آزاد کشمیر کے 3 مرحلوں پر مشتمل انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے آ گئے. نون لیگ نے 9 نشستیں جیتیں, جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں 4 نشستیں آئیں. مریم نواز صاحبہ خوشیاں منا چکی. پیپلز پارٹی الزامات پہ الزامات لگائے جا رہی ہے. سوال میں نے آپ کے سامنے چھوڑا تھا, بلکہ 2-3 سوال چھوڑے تھے کہ کیا ان انتخابات پر فخر کرنا چاہیے, کیا یہ انتخابات ووٹ کی عزت اور جمہوریت کی بالادستی بڑھائیں گے, اور کیا ان کو فیئر اینڈ فری الیکشن
سمجھنا چاہیے۔ تینوں سوالوں کے جواب نہیں میں ہے۔ نہ یہ ووٹ کی عزت اور جمہوریت کی بالادستی بڑھائیں گے انتخابات، نہ ان انتخابات پر فخر کرنا چاہیے، اور نہ میری نظر میں یہ انتخابات فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں۔ کیوں؟ پہلی وجہ سن لیجئے اور ٹھوس وجہ سن لیجئے۔ 78 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی الیکشن بھی فیئر اینڈ فری نہیں ہوا۔ ایک 70-71 والا الیکشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے جو نتیجے آئے وہ آپ کے سامنے ملک ٹوٹ گیا۔ پھر ملک کی سب سے بڑی جماعت اور اپوزیشن جماعت ٹیکنیکلی ناک آؤٹ تھی اس الیکشن میں۔ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت آزاد جموں کشمیر میں نہیں تھی، نہ ان کا بلہ موجود تھا۔ تو جب اپوزیشن کسی انتخابات میں موجود نہ ہو کسی الیکشن میں، تو اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ بظاہر 3 پارٹیاں تھیں، کچھ آزاد تھے۔ کون سی 3 پارٹیاں تھیں؟ تینوں اتحادی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی، اس کی بھی سن لیجئے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، دونوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ آپس میں گرجے برسے، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا، اسپیکر پیپلز پارٹی کا، گورنر نون لیگ کا، اپوزیشن لیڈر بھی غالباً ان میں آپس میں بانٹ لیا گیا۔ استحکام پارٹی جو ہے، یہ جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہے، یہ الیکشن ہار گئی، کوئی ایک بھی بندہ نہیں جیتا۔ اور پھر حیرت انگیز طور پر 4 جیتے ہوئے لوگوں نے کہا، آزاد جو جیتے تھے، کہ ہم نے اس پارٹی میں جانا ہے، اور حیرت انگیز طور پر چاروں کے چاروں وزیر بن چکے ہیں گلگت بلتستان میں۔ تو آپ اس طرح کے الیکشن پر فخر کر سکتے؟ تو جب ملک کی اپوزیشن کسی الیکشن میں موجود نہیں ہوگی تو کیا آپ اس الیکشن کے بارے میں کہیں گے؟ پھر جب سب کے لیے یکساں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو آپ کیا اس الیکشن کی بات کریں گے؟ پھر آزاد کشمیر جو ہماری شہر ہے، اس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی الیکشن بائیکاٹ کر چکے ہیں، تو ان کو نہیں سننا چاہیے تھا، ان کو نہیں منانا چاہیے تھا۔ پھر جو الزامات لگے ہیں، دونوں پارٹیوں نے لگائے ایک دوسرے پر، پیپلز پارٹی اور نون نے، تشدد، فائرنگ، پولنگ روکنے، بیلٹ باکس جلانے اور دھونس، دھاندلی، انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں، کیا آپ اس الیکشن کے بارے میں کہیں گے؟ اور پھر 3 مرحلوں میں انتخابات، مطلب کہ مسلم لیگ جیت گئی ہے پہلا مرحلہ، اب یہ جیت اگلے دونوں مرحلوں پر اثر انداز ہوگی، اور یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جو 3 مرحلوں میں ہو رہا ہے، جو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے جو جیتتی ہے پھر وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کی جیت نفسیاتی طور پر اگلے مرحلوں پر۔ پھر امن و امان ٹھیک نہیں، تو کیوں ٹھیک نہیں تھا بھائی؟ اگر آپ نے ایک مرحلے میں نہیں کروا سکتے تھے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم قرار دی جا چکی ہے، جو سڑکوں پر ہیں، جن کے خلاف طاقت کا بے رحمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، بے رحمانہ استعمال اور سلوک، جو خبریں آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے، وہ دکھ اور تکلیف بھری ہیں دونوں طرف سے، جیک کی طرف سے بھی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، جو ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ سب نفرتیں بڑھا رہا ہے سب کچھ۔ جو سڑکوں پر ہیں وہ بھی اپنے ہیں، کشمیری ہیں، اور جو الیکشن کروا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہیں۔ تو اگر ہم افغانستان سے 129 نشستیں بات چیت کی، مذاکرات کی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم امریکہ اور ایران کی ثالثی کروا سکتے ہیں، تو اپنے ناراض بھائیوں اور بہنوں کو کیوں نہیں منا سکتے؟ پھر کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اب تک، کتنے گرفتار ہیں، کتنے زخمی ہیں، کتنا مالی نقصان ہو چکا ہے، کتنی نفرتیں بڑھ چکی ہیں، کیوں؟ اور پھر سیاسی ایلیٹ ہماری اس قدر بے رحم ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ایک پیپلز پارٹی کا کارکن قتل ہوا، جس پر مجھے بھی تکلیف ہے، دکھ ہے، اور میری ہمدردی ہے، اظہار تعزیت ان کے خاندان کے لیے، ان کے خاندان کے ساتھ میں کھڑا ہوں، لیکن بلاول بھٹو جو احتجاج میں دونوں طرف سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اور احتجاج کرنے والوں کی طرف سے جو جانیں گئی ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے کبھی اس پر اتنا غم و غصہ یا اتنا دکھ کا اظہار کیا؟ نہیں۔ پھر پیپلز پارٹی سنگین الزامات لگا رہی ہے مسلم لیگ پر، اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی پر، کہ مسلم لیگ کہہ رہی ہے نوکریاں بانٹی
آزاد کشمیر میں چونکہ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے الیکشن کے قریب، الیکشن کے موقع پر نوکریاں بانٹی، سڑکیں دیں لوگوں کو، ٹرانسفارمر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بسیں مریم نواز صاحبہ نے پہنچائیں، اور وفاقی وزراء کے آزاد کشمیر میں ڈیرے ڈال کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ پھر اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا گیا، تو جعلی، تیرا مینڈیٹ جعلی، تو کرپٹ، تو فاشسٹ، وہ سب آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12 مہاجر نشستوں کی تاریخ دیکھ لیں، اگلے 2 مرحلے، اس مرحلے کا دیکھ لیں نتیجے، یہ طے ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلم لیگ حکومت بنائے گی، نون لیگ حکومت بنائے گی آزاد کشمیر میں۔ ٹرن آؤٹ کتنا ہے کسی کو کوئی غرض نہیں، اور کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ سنسان پڑے ہوئے تھے پولنگ سٹیشنز، 10 سے 15% ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی ہسٹری کا سب سے کم ٹرن آؤٹ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پورے لوگ نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت بننی چاہیے، حکومت بنا لیں گے، اقتدار ملنا چاہیے، اقتدار مل جائے گا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کا کون سوچے گا، عوام کا کون سوچے گا، اور مستقبل کا کون سوچے گا۔ پاکستان زندہ باد۔